ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में बुलाया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हदीस में तफसील बहुत ज़्यादा मिलती है कि आप आसमानों पर गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और फिर अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ों का तोहफ़ा अता फरमाया। तो ये बहुत अहादीस में इसकी तफसील मिलती है। और ये सारे काम रात के थोड़े से हिस्से में हुए। पहले तो मैं इस बात के थोड़े से दलाइल दूंगा कि ये ख्वाब नहीं था, ये जागती हालत में आपके जिस्म अतहर के साथ एक मोजज़ा था। गामदी साहब कहते हैं ये क्या था? ख्वाब था। तो अब हम गामदी साहब के दलाइल भी पेश कर देते हैं और फिर कुरान और सुन्नत के दलाइल भी। गामदी साहब ने कहा है कि रुइया जो है ना, अरबी में ख्वाब को कहते हैं। रुइया किसे कहते हैं? ख्वाब को। जैसे सूरह यूसुफ में है ना, वो क्या था, इन्नी राइतु अहद अशर कौकबन, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने 11 सितारे देखे सरदा कर रहे हैं। तो उनके अब्बा ने कहा ला तक़सुस रुइया का, अपना ये ख्वाब किसी और को मत सुनाएं। तो उसको उन्होंने रुइया से ताबीर किया है। क्या ताबीर किया? रुइया। तो यही लफ्ज़ मेराज के बारे में कुरान में आता है कि ए नबी, हमने आपके रुइया को, ये जो रुइया था ना, इसको हमने लोगों के लिए एक आजमाइश बनाया है। तो हामदी साहब कहते हैं कि रुइया किसे कहते हैं? ख्वाब को, जैसे सूरह यूसुफ में। इसका जवाब ये है कि रुइया असल में ख्वाब को नहीं कहते, रुइया असल में मंजर को कहते हैं, सीन को कहते हैं। और ख्वाब में भी एक मंजर नजर आता है, इसलिए ख्वाब पर भी उसका इतलाक कर दिया जाता है। वरना असल रुइया का माना मंजर, सीन, कोई भी चीज आप देखें, चाहे जागती हालत में या ख्वाब में। क्योंकि रुइया का लफ्ज निकला है रुइयत से, रुइयत देखने को कहते हैं। आपने देखा नहीं रुइयत हिलाल, तो क्या ये ख्वाब में देखा जा रहा होता है हिलाल कमेटी है भाई? जब जागती हालत में देख के इतने इख्तलाफ हो रहे हैं, तो ख्वाब में देख के पता नहीं क्या हो जाएगा, 6 ईदें होंगी फिर तो ये जागती हालत में इन आंखों के साथ रुइयत हिलाल कमेटी नहीं है, रुइयत। इन्नी अरा माला तरउन इन्नी अखाफुल्लाह, कुरान में जहां भी रआ यरआ का लफ्ज आया है देखने के माना में, तो रुइया वो चीज जो देखी जाए। अब ये ख्वाब में भी हो सकती है और जागती हालत में भी, इसलिए इसका असल माना होता है मंजर, लेकिन इसका इतलाक ख्वाब पर भी होता है, क्योंकि ख्वाब में भी एक सीन नजर आता है आपको, पूरा एक मंजर होता है। तो अब हम देखते हैं कि कुरान में जो नबी के लिए, मेराज के लिए रुइया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो ख्वाब के माना में है या मंजर के माना में, दोनों एहतमाल उसमें हैं। तो हम कुरान ही से फैसला करवा लेते हैं कि वो हकीकत थी या बोलो ख्वाब था। कुरान में 2 वाज़ेह करीने, अगर हम हदीस को हटा दें, हदीस से तो पता चलता है कि ये ख्वाब नहीं था। हदीस से तो साफ के बुराक पे बैठ के आप जा रहे हैं, ख्वाब में इन तकल्लुफात की क्या जरूरत है? ख्वाब में आप अमेरिका जाओ ऐसे ही पहुंच जाते हो बगैर जहाज के भी। ये जो पूरा बुराक आ रहा है, जिब्रील आ रहे हैं, जाया जा रहा है, फिर वहां इमामत हो रही है, हदीस से तो साफ पता चलता है। लेकिन हम कुरान में भी देखते हैं कि 2 वाज़ेह करीने हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ रुइया ख्वाब के माना में नहीं है। सबसे पहले इस रुइया के आगे पीछे जो आयत है वो खुद ही बता रही है। फरमाया वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नासी वश्शजरतल मलऊनत फिल कुरआन, कि हमने इस रुइया को भी और कुरान में जो मलऊन दरख्त का तज़किरा हुआ है, इन दोनों चीजों को लोगों के लिए आजमाइश बनाया। कैसे? मलऊन दरख्त है शजरा ज़क़ूम। कुरान में आता है कि जहन्नम में एक दरख्त है जिसका फल बे इंतहा कड़वा, बहुत कड़वा, जो जहन्नमियों को खिलाने के लिए दिया जाएगा। इस पर मुशरिकीन मक्का कहते थे कि एक तरफ आप कहते हैं जहन्नम में आग है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जहन्नम में दरख्त है, दरख्त आग में नहीं उगते। आई बात समझ में? तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह, जिसका हासिल ये है कि अल्लाह को ये ताकत और कुदरत है कि वो आग के अंदर भी दरख्त पैदा कर दे। और वो क्या है उसके बारे में कारुहा, वो पूरे आयत मुझे याद नहीं आ रही, कि उसकी जो जड़ें हैं ना वो जहन्नम की तह में है, इस तरह की आयत है। अबे नहीं भाई बोले, खैर, यानी उस जवाब का हासिल ये है कि अल्लाह को ये कुदरत है कि अल्लाह उस दरख्त को जहन्नम के अंदर पैदा कर दे, और जहन्नम की तह में उसकी क्या है, जड़ें और शाखें ऊपर हैं। तो आग में अल्लाह पैदा कर सकता है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखो, हमने अगर पानी के जानवरों को ना देखा होता कभी भी, तो हम कहते कि पानी के अंदर इंसान या कोई मखलूक जिंदा
نہیں رہ سکتی، سانس کیسے آئے گا؟ تو اللہ نے پانی کی ہی مخلوقوں کو پیدا کر دیا، کروڑوں مخلوق جو پانی کے اندر ہی زندہ رہتی ہیں، باہر نہیں نکلتی۔ تو اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ اسی ماحول کے حساب سے چیزیں پیدا کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ملعون درخت کو بنایا کس کے لیے؟ آزمائش، تاکہ مشرکین اور غیر مسلم اس کا انکار کریں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ یہ انکار کرنا بنتا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو ہم نے زقوم درخت کو بھی لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ آزمائش، کہ یہ اللہ کی قدرت جو مانتا ہے وہ تو اس کو مانے گا، جو اللہ کی قدرت نہیں مانتا وہ اس کا انکار کرے گا۔ تو اسی کے ساتھ اللہ نے نبی کی معراج کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے نبی کو جو منظر دکھایا اس کو بھی لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ آزمائش۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کی قدرت کو مانے گا وہ تو مانے گا اس واقعے کو، جو کہتے ہیں اللہ ایسا نہیں کر سکتا وہ اس واقعے کا انکار کر دے گا۔ خواب اگر یہ ہوتا تو خواب کو ماننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ فتنہ تھوڑی بنتا۔ نبی کہتے ہیں مجھے خواب آیا ہے، یہ ہوا ہے، تو ابو جہل بھی کہتے تھا بھائی خواب تو کسی کو بھی کچھ بولو نا بھائی، آ سکتا ہے، خواب میں تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کوئی بھی انکار نہ کرتا۔ لیکن جیسے وہ کہہ رہے تھے عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ جہنم میں درخت پیدا ہو جائے، ایسے ہی عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان زندہ اپنے جسم کے ساتھ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے۔ اٹ isn't possible، یہ عقلاً ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں دونوں چیزیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، خدا کی قدرت کو مانو گے تو دونوں پہ یقین کرو گے، نہیں مانو گے تو دونوں کا انکار کرو گے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہاں رؤیا سے مراد معراج میں حقیقت ہے جسم کے ساتھ، خواب اس سے مراد نہیں ہے، ورنہ یہ آزمائش نہ ہوتا۔ دوسرا قرآن میں واضح اشارہ کہ وہ تو صراحت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہاں اللہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خواب میں لے گیا ہوں۔ میں جب میں کہتا ہوں کہ میں رات کو کے تھوڑے سے حصے میں آپ کو یہاں سے وہاں لے گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لے کر گیا یا خواب دکھایا ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی دیکھو میں تمہیں اپنے ساتھ ملیشیا لے کر گیا تھا اور میں نے تمہیں وہاں گھمایا اور پھرایا، پھر میں تمہیں وہاں تم دبئی کی اب کوئی آدمی کی نئی شادی ہوئی ہے، فرض کر لو، بیگم کو ہنی مون کے لیے مری لے کر گیا، بعد میں پھڈا ہو گیا، بیگم کو کہہ رہے دیکھو میں تمہیں اپنے ساتھ اس دن مری لے کر گیا تھا، پھر میں تمہیں نتھیا گلی کی میں نے تمہیں سیر کرائی، پھر میں وہاں سے ہم نے ٹن مارا ادھر کی طرف، ہم مڑے سوات مردان کی معلوم جبہ ہے کیا ہے، بہرحال جو بھی ہے، وہاں سے ٹن مار کے اسلام آباد سے ہم اگلی فلائٹ سے واپس آئے۔ کوئی بندہ وہاں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے یار آپ بھابھی سے اتنی محبت کرتے ہو؟ ہاں جی میں تو بہت محبت کرتے، بہت اچھا خواب دکھایا آپ نے بھابھی کو۔ آپ بولو گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں خواب کی باتیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں لے کر گیا۔ تو جب کوئی عام آدمی یہ بات کرتا ہے، دوسرا اس کو خواب کہے گا، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ سورہ بنی اسرائیل شروع اس طرح سے کر رہے ہیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا، لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ یہ تنوین تقلیل کے لیے، تھوڑے سے حصے میں بھی اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے۔ خواب کا تذکرہ ہوتا تو نہ رات کہنے کی ضرورت تھی، نہ رات کا تھوڑا حصہ کہنے کی ضرورت تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دوسری بات، تیسرا قرینہ، اللہ اس آیت کو شروع کر رہا ہے سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات۔ اس میں اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ تمہیں عجیب سا لگے گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی بندہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ سے ہو کے واپس بھی آ جائے، اٹ isn't possible، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ آیت شروع کر رہا ہے سبحان الذی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ عاجز نہیں ہے کہ کچھ کرنا چاہے تو اس کو اسباب کے تانے بانے جوڑنے پڑے، ٹائم دیکھنا پڑے، بھائی اتنے ٹائم میں تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اللہ عیب سے پاک ہے۔ یہ تیسرا قرینہ ہے۔ خواب ہوتا تو اللہ سبحان اللہ کا ذکر نہ کرتا۔ عجیب چیز کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اچھی کہو کہتے ہیں، وہ کون پنجاب میں جب تقریر ہوتی ہے کہتے ہیں اچھی کہو سبحان اللہ، تو انہوں نے کوئی بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ مارا ہوتا ہے۔ خوابوں کی باتوں پہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر مخلوق کو اللہ نے خاص قسم کی نالج دی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے جو دماغ دیا ہے، جس میں سیکھنے کا جو اس کی جو صلاحیت ہے، تبھی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی جو فضیلت شیطان فرشتوں پہ بیان کی، وہ کیا کہ میں نے اس کو جو علم دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس میں یہ چیزوں کی حقیقت اور ماہیت کو جاننے کی صلاحیت ہے، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔
تو اس سے انسان کی فضیلت کیسے ثابت ہو گئی؟ فضیلت ایسے ثابت ہو گئی کہ اب یہ اپنی کھوپڑی استعمال کرے گا، پھر یہ کھوپڑی استعمال کر کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے گا، اپنے اختیار سے صحیح پہ چلے گا، اپنے اختیار سے غلط پہ چلے گا۔ کچھ خواہشات کو خدا بنا لیں گے، کچھ عقل استعمال کریں گے اور خواہشات کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے، کہیں گے بھئی یہ خواہشات جائز خواہشات پوری کرو، حرام کی طرف مت جاؤ۔ دیکھو فرشتوں کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، لیکن فرشتوں میں اللہ نے خواہشات نہیں رکھیں، تبھی فرشتوں کی آزمائش نہیں ہے، اور اس طرح سے سیکھنے کی ان میں صلاحیت بھی نہیں رکھی جیسی انسان میں رکھی ہے، تو ان میں خواہشات ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو جو حکم دے دیا نا وہ اس حکم پر چلتے چلے جاتے۔ کوئی فرشتہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتا رہے گا، کبھی اس کی بیوی کا فون نہیں آئے گا کہ کچھ اور بھی کر لو، ہے بھائی؟ کوئی اس کو پیچھے سے اس کی وائف تنگ نہیں کرے گی کہ بھائی انڈے لیتے آؤ، دہی لیتے آؤ ایک پاؤ جب گھر آؤ گے۔ ہم جب نماز کی نیت باندھتے ہیں تو ایک دم فون اگر سائلنٹ پہ کیا ہو تو وائبریشن کرنا شروع کر دیتا ہے، آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، پھر فون اٹھا کے دیکھا تو گھر سے میسج آیا ہوا ہوتا ہے، فلاں کو بولو یہ لے آئے یا یہ لے آؤ۔ 20 قسم کے مسائل انسان کے ساتھ کیوں لگے ہیں؟ انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورتیں ہیں، کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، خواہش ہے، تو وہ خواہشات اور ضرورتوں کے جال میں بند ہے۔ اس کے بعد وہ عقل استعمال کرتا ہے کہ یہ لیگل ہے اور یہ اللیگل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ یہ کوالٹی، یہ اس ٹائپ کا دماغ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ تو انسان کے اور زمین کے سائز کو نہ دیکھو، اس زمین کو بھی فضیلت ملی انسان کی وجہ سے۔ اصل یہ جو دماغ ہے نا، جو اللہ نے کھوپڑی میں چھوٹا سا دماغ دیا ہے، یہ کھوپڑی اللہ نے کبھی فرشتے کا بیان سنا اپنے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہو، یا شیر کا، چیتے کا، یا ہاتھی کا، بیل کا؟ ایک ایتھیسٹ نے سوال کیا تھا کہ یہ انسان تو اتنا چھوٹا سا ہے اور اس کو اتنی مذہب اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا اگر سائز کو دیکھنا تو پھر بیل کا سائز کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی عزت انسان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر اس کو ذبح کر کے کھاتے کیوں ہو تم؟ ایتھیسٹ لوگ بھی کھاتے ہیں نا گائے کا گوشت، پھر تو بیل کو چاہیے انسانوں کو ذبح کر کے کھائے وہ۔ اگر سائز کی بیس پر، کسی کے حجم کی بیس پر ہم نے مخلوق کو فضیلت دینی ہے تو گینڈے، گدھے اور گھوڑے وہ اس دنیا میں زیادہ فضیلت والے ہونے چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تو اس کائنات میں بہت چھوٹے سے ہیں، بھائی چھوٹے سے ہم سے تو بڑے ہیں نا کم از کم۔ تو اگر سائز کے حساب سے ہم نے کسی مخلوق کو فضیلت دینی ہے تو انسان سے زیادہ فضیلت گدھے اور گھوڑے اور بیل مچھلی کی سب سے زیادہ فضیلت ہونی چاہیے زمین میں۔ کہ سب سے بڑا سائز کس کا ہے؟ بیل مچھلی کا ایک دانت انسان کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں سینڈ سپٹ پہ ایک بیل مچھلی پکڑی گئی تھی ہمارے بچپن میں، تو اس میں بندے گھسے ہوئے تھے، منہ کے اندر 8-10 بندے آ گئے تھے اس کے آرام سے۔ مر چکی تھی، شکر ہے، اگر زندہ ہوتی تو پھر وہ اب تک بیل مچھلی اس کو کباب بنا کے کھا چکی ہوتی۔ تو اتنی بڑی بڑی مخلوق، لیکن انسان کو فضیلت کس بیس پہ دی جا رہی ہے؟ اس دماغ کی بیس۔ تو میرے بھائی یہ سارا کھیل کس کا ہے؟ عقل اور خواہشات۔ عقل اور خواہشات بھی آئیں گی، فرشتوں میں خواہشات نہیں آ رہی ہوتی، آپ کی خواہش کہہ رہی ہوگی یہ کر لو وہ کر لو، سسٹم کے تحت فلاں کو بنا دو، فلاں کو گرا دو، اور فلاں بھی سارے ہی ایک جیسے ہیں اس سسٹم میں جتنے ہیں یہ تو سبھی ایک جیسے چل رہے ہیں، کوئی کسی ایک کو آپ تھوڑی ملامت کر سکتے ہو۔ تو فلاں کو گرا دو، فلاں کو، یہ پیچھے کیا ہے؟ کچھ مخلص ہوتے ہیں، کچھ اپنی خواہشات کو کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اوپر سے نیچے ہر طبقے میں اچھے بھی اور برے بھی ہمیشہ موجود رہیں گے، اور ان بروں سے کمپیئر کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اچھا کون ہے اور برا کون۔ اچھوں سے کمپیئر کریں گے، میں نے بتایا نا نظریہ اضافت تھا نا آئنسٹائن کا، وہ ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا، ہر جگہ۔ وہ جب برائی کو کمپیئر کریں گے اچھائی سے تو پتہ چلے گا اچھائی کسے کہتے ہیں، اچھائی کو کمپیئر کریں گے برائی سے تو پتہ چلے گا برائی کسے کہتے ہیں۔ تبھی قرآن دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہی اللہ نے بتا دیا تھا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ آدم سے غلطی ہوئی توبہ کر لی، شیطان سے غلطی ہوئی توبہ نہیں کی، کمپیئر کر کے بتا دیا کہ بھی غلطی کرنے سے برے نہیں ہو جاتے، غلطی کر کے اس غلطی پہ ڈٹنے سے کیا ہوگے؟ برے ہوگے۔ وہ کمپیئر کیا، مقابلہ کیا، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے بھائی۔ تو میرے بھائی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دماغ دیا ہے نا، اور جو خواہشات دی ہیں، تو اب اللہ کی نظر میں اچھا وہ بنے گا جو ان خواہشات کو اپنی عقل کے نیچے رکھے گا۔ آپ کی دل چاہتا ہے بہن کو وراثت نہ دیں، عقل کہتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ غلط، ہڑپ کر جائیں تو زندگی بن جاتی ہے بہت سے لوگوں کی۔ عقل کیا کہتی ہے؟ نا 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 نا، یہ کیا ہے بھائی؟ غلط۔ تو اب اللہ دیکھتے ہیں کہ میرے یہ جو مخلوق ہے نا، یہ جب
یہ جب اچھے راستے کو اختیار کرے گی تو اس کا اچھا بننا ایسا نہیں ہے جیسے فرشتوں کا اچھا بننا، اس کا اچھا بننا میں اپنی ارادے اور عقل کا دخل ہے، لہذا یہ اچھا بنے گی تو پھر بات بنے گی۔ دیکھو آپ کے ماتحتوں میں جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں نا، آپ چاہتے ہو ان کو فوکس کیا جائے، جو باصلاحیت لوگ نہیں ہوتے آپ کی نظر میں ان کی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی۔ تو صلاحیت والا عقل کے لحاظ سے انسان ہے اس کائنات میں، اس لیے پوری کائنات میں سب سے زیادہ ویلیو اللہ کس کو دے رہے ہیں؟ انسان کو دے رہے ہیں۔ اب اللہ تو ویلیو جب تک آخرت قائم نہیں ہوتی سب کو یکساں ویلیو دے رہے ہیں، سب کو برابر ویلیو دے رہے ہیں، تبھی اللہ کی نظر میں ہدایت پر آنے میں کالے گورے میں، مالدار اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ نے پیغمبروں کو کہا کہ آپ نے جب دعوت دینی ہے تو مالدار اور غریب کا، سردار اور غلام کا فرق نہیں کرنا، یہ فرق نہیں کرنا۔ پیغمبروں پر سب سے بڑا اعتراض ہی ہوتا تھا کہ آپ کی مجلس میں تو مالدار غریب لوگ بیٹھتے ہیں، ہم مالداروں کی عزت خراب ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے پر۔ تو اللہ نے پیغمبروں کو کیا کہا کہ نہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے نکال دیا تو اس کا مطلب اللہ بھی کیا کر رہا ہے، وہ امیر غریب کا فرق کر رہا ہے، بناتا خود امیر غریب ہے اور پھر خود ہی فرق کر رہا ہے۔ تو بھئی یہ تو دولت تو اللہ کی دین ہے، اس میں کسی کی فضیلت کی کیا بات ہے؟ تو انسان کو اللہ نے عقل دی، انسان اب خواہشات کا غلام بنے گا نا تو میرے بھائی آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی 2% کی ویلیو نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو اس امتحان میں ناکام۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہے، اللہ نے جب عزت، دیکھو بے عزتی ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو، یہ میں کئی بار بیان میں مثالوں سے سمجھا چکا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ مثال دی نا کہ عزت، آپ کو بےزتی فیل ہو رہی ہے نا تو عزت ختم کر دو اپنی، اس سے بےزتی آپ کی فیل ہونا کیا ہو جائے گی؟ گھر میں ابا سے صبح شام تانے مل رہے ہیں نا ایک آدمی کو، تو کہہ رہے مجھے محسوس ہوتی ہے بےزتی۔ تو میں نے کہا جب کئی دن تک ابا سے تانے سنتے رہو گے تو آپ کی عزت کا گراف اتنا نیچے آ چکا ہوگا کہ بےزتی محسوس ہونے کا گراف بھی اسی حساب سے نیچے آ چکا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک پیکج ہے خودکشی سے بچنے کا۔ بعض لوگ خودکشی کے ارادے سے آتے ہیں میرے پاس کہ میں تو اب خودکشی کر رہا ہوں کیونکہ ابا کی طرف سے تانے اتنے بے روزگاری کے اور یہ وہ۔ تو میں نے کہا اس میں خودکشی کا کیا ہے بھائی، تانے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے بےزتی بہت ہوتی ہے گھر میں ہر وقت۔ تو میں نے کہا بےزتی تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے، انسان بےزتی کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنی ابھی فیل ہو رہی ہے 1 مہینے بعد اتنی فیل نہیں ہوگی ٹھیک ہے، اس لیے ابھی 1 مہینے خودکشی کو ڈیلے کر دو، پھر میرے پاس آنا، پھر میں 1 مہینے کا پیکج اور دوں گا تو اس کے بعد انجوائے کرو گے اس کو۔ تو لیکن اب ہوتا کیا ہے، خوب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس مخلوق کو عزت دی جاتی ہے نا، اگر وہ اپنے عزت والے کام کرنا چھوڑ دے تو بے عزتی بھی کس کی ہوتی ہے؟ ہمیشہ عزت دار لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے لیے جنت بنائی ہے نا، وہیں جہنم بھی کس کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے بنائی ہے اللہ نے۔ تبھی قرآن کیا کہتا ہے، ایک طرف قرآن انسانوں کے فضائل بیان کرتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو مسجود ملائکہ، فرشتوں کا مسجود بنایا۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے ہم نے جو ہے ساری کائنات مسخر کر دی بنی آدم کے لیے اتنی۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ ارے بھائی اللہ ایک طرف تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے یہ گدھے گھوڑے سے بھی کیا ہے، بدتر ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب عزت بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہوتے جو گدھے گھوڑوں پہ سوٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا مقام گدھے گھوڑوں جیسا نہیں ہوتا بلکہ گدھے گھوڑوں سے کم ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ تو گدھا گھوڑا ہے، وہ تو وہ کام کرے گا جو گدھے گھوڑوں کے کام ہوتے ہیں۔ تم تو وہ تھوڑی ہو، تم تو مسجود ملائکہ ہو، تمہیں تو اللہ نے ذہانت دی، عقل دی ہے، تم وہ کام کیوں کر رہے ہو؟ لہذا اللہ کہتے ہیں انسان یا تو اشرف المخلوقات ہے اللہ کی نظر میں، یا احقر المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ والتین والزیتون میں اللہ نے یہی مضمون بیان کیا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ کیا عجیب قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، دیکھو فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ عجیب بات ہے یار، کھانے پینے کی چیزوں کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لقد وطور سینین، اور طور سینین جو کوہ طور ہے نا مصر میں جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے تھے، کوہ طور کی قسم۔ اب کوئی جس کو قرآن نہیں آتا نا وہ کہے گا یار یہ اللہ کا کلام ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور پہاڑ کی قسم، اور قسمیں اٹھا کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سب سے زیادہ عزت دار اس کائنات میں کون ہے؟ انسان ہے۔ انجیر زیتون کا اس سے کیا تعلق ہے کہ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے۔ کوئی تک بن رہا ہے؟
بھائی بتا دو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا. بھائی یہ بظاہر تو بے ربط کلام ہے نا. انجیر کی قسم، بھائی انجیر زیتون تو کھانے کی چیزیں ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کولڈ ڈرنک کی قسم، چینی کی قسم ہے بھائی، ٹماٹر کی قسم. تو اگلا بولے گا ٹماٹر کی قسم سے کیا ثابت کر رہا ہے کہ ٹماٹر کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے. اگلا کہے گا یار کیا مطلب ٹماٹر کی قسم، کھانے کی ایک چیز ہے. ٹماٹر ہو یا انجیر ہو یا زیتون ہو یا برگر ہو، یہ سب کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں. اور پھر اس قسم کا کوئی مناسبت ہی نہیں بنتی کہ انسان بڑی عزت دار ہے. تو کیا مطلب ٹماٹر پیدا کیا اس سے پتہ چلتا ہے انسان بڑا عزت دار ہے؟ نہ، اس میں کیا ربط اللہ نے، یہی مضمون جو میں اتنی دیر سے تقریر کر رہا ہوں نا، یہی اللہ نے بیان کیا ہے اس میں. اللہ کہتے ہیں قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. کیا مطلب؟ ان دو چیزوں کو دیکھ لو، پتا چلتا ہے کہ جس انسان کے لیے یہ دو قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں وہ چھوٹا، وہ کم ویلیو والا نہیں ہے. کیونکہ انجیر اور زیتون انسانی خوراک میں غذائیت کے معیار پہ اعلیٰ ترین خوراکیں ہیں. یہ زیتون کا تیل ہی پہ کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. زیتون کا تیل ہے نا، بھی میں اس کے فضائل بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. زیتون کے تیل میں دھواں کم ہوتا ہے جب آپ اس کو جلاتے ہیں. اس کی آگ میں شفافیت بہت، جب بھی آپ کوئی چراغ کسی بھی تیل سے جلاؤ تو روشنی تو ملتی ہے، دھواں بھی ملتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. لیکن زیتون کے تیل میں دھواں کیا ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر اس کا دھواں تکلیف دہ دھواں نہیں ہے. پھر اس کی جو لائٹ ہے وہ بہت شفاف لائٹ ہوتی ہے. پھر زیتون کا تیل آپ جو استعمال کرتے ہو، اکثر تیل کولیسٹرول کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتے ہیں.